अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद मालिक। ईरान अमेरिका की जंग ताज़ा तरीन जो राउंड चल रहा है अपने चौथे दिन में दाखिल हो गई। बहुत अलार्मिंग चीज़। लेकिन कल पूरी दुनिया की मार्केट्स में खलबली मच गई जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट करके अनाउंस किया कि हम गुजारेंगे शिप्स को और मैं 20% उनसे एक फ़ी लूँगा। उस पर एक नई बहस छिड़ गई कि अगर ये फ़ीस ईरान बात करता था तो आप कहते थे इंटरनेशनल वाटरवे है, आपने कैसे किया? उनके अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने भी बयान दिया था कि कोई फ़ीस नहीं लगा सकता। एंड ट्रू टू हिज सेल्फ आज उस पर उन्होंने वापस उल्टा समरसॉल्ट मार दी उल्टी। और आज डोनाल्ड ट्रंप ने लेटेस्ट अब ये अनाउंस किया है कि मेरी बड़ी डिस्कशंस हुई हैं, मैं वो 20% फीस नहीं लूँगा, ड्यूटी नहीं लाऊंगा, बल्कि अब उन तमाम ममालिक से हम बड़ी बड़ी ट्रेड डील्स करेंगे। यानी कि वो मैं नाक ऐसे पकड़ने के बजाय ऐसे पकड़ के मैं उनसे पैसे निकलवा लूँगा। लेकिन इस वक्त इशू सबसे बड़ा मिडल ईस्ट में ट्रंप और इसका ईरान का नहीं है। ये हमें नज़र आता है कि अल्टीमेटली कोई ना कोई बातचीत पहुँचेगी। कल कुछ और बड़ी ख़तरनाक डेवलपमेंट्स हुई। 4 साल पुराना जिसको एक फ्रेजाइल ट्रूस कहा जाता था, ये हूतीज़ और यमन के हूतीज़ और सऊदी अरेबिया के दरमियान, वो ख़त्म हो गया। पहले इत्तला आई कि जब ये एक ईरानी एयरक्राफ्ट आ रहा था, जो हूतीज़ क्लेम करते हैं कि हमारे लोग जनाजा अटेंड करके खामनेई साहब का आ रहे थे, तो जो उनकी गवर्नमेंट है जिसको इंटरनेशनली रिकगनाइज़ किया जाता है, उन्होंने यमन का जो एयरपोर्ट है उस पर बड़ी हैवी बॉम्बिंग की और उसके नतीजे में एक जंग छिड़ गई। फिर उसके बाद हूतीज़ ने सऊदी अरेबिया पे हमला कर दिया और ये उन्होंने सुल्तान, जो उनकी प्रिंस सुल्तान बेस है, उस पर हमला किया। अबहा एयरपोर्ट पे किया, उस पर सऊदीज़ ने कहा कि वो हमने हमला रोक लिया। लेकिन जो बेस थी उसके ऊपर काफ़ी आपने वीडियोस भी देखे होंगे, नुकसानात हुए, सब कुछ हुआ। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अब तक सऊदी अरेबिया बहुत की रोल प्ले कर रहा था इस तमाम मसले में, वो हल करने में और ईरान को दोबारा इस तमाम मामले में लाने में। और सऊदी अरेबिया की ब्लेसिंग से पाकिस्तान इन्वॉल्व हुआ था। हमने आपसे कल खबर शेयर की थी कि पाकिस्तान की रूलिंग डिस्पेंसेशन काफ़ी फ्रस्ट्रेट होती जा रही है, जो ईरान ने 6 जुलाई के हमलों के बाद बहुत जारहाना रवैया अपनाया हुआ है। अब जब हूतीज़ का हमला होता है सऊदी अरेबिया पे, तो उससे इंप्रेशन ये जाता है कि हूतीज़ कभी भी ईरान की टॉप लीडरशिप की रजामंदी या उनके कहने के बगैर वो सऊदी अरेबिया पे हमला नहीं कर सकते। सवाल अब 2 उठते हैं, अगर सऊदी अरेबिया भी अपनी पेशेंस लूज़ कर गया तो फिर ये इसके डायनामिक्स क्या होंगे इस खत्ते में? बिकॉज ईरान अमेरिका की तो हमें पता है जैसे चीज़ चल रही है और अल्टीमेटली कहाँ जाएगी। बात यहाँ पे चल रही थी कि आने वाले सालों में, महीनों में इस खत्ते में एक नया रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बन रहा है, एक नया इकनॉमिक फ्रेमवर्क बन रहा है जो ईरान को बीच में शामिल करके बनाए जाने की कोशिश हो रही है। तो अगर मेन मीडिएटर पाकिस्तान फ्रस्ट्रेट हो रहा है और उसका मेन बैकर सऊदी अरेबिया, वो भी अगर अपनी पेशेंस लूज़ कर गया, ख़ास तौर पर हमलों के बाद, फिर क्या होगा? एक इत्तला ये भी है कि आने वाले दिनों में सऊदी अरेबिया एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी समिट प्लान कर रहा है जिसमें 23-24 ममालिक होंगे, ये जो मुस्लिम वर्ल्ड के सब कुछ हैं, तुर्की भी होगा, पाकिस्तान भी होगा, इजिप्ट भी होगा। ये भी एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें भी शायद आगे का लाहे अमल तय हो। हमारे अपने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वो इस वक्त तुर्किया के दौरे पर हैं। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। फिर मेरी इत्तला में आपसे एक खबर शेयर कर लूँ कि अगले माह हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हस्ती का दौरा प्लान है अमेरिका का, और हो सकता है बहुत सी जो चीज़ें अब प्लान हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, उसके खदोखाल तय हो जाएँ। और अगर ख़ास तौर पे सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस भी जो सऊदी अरेबिया प्लान कर रहा है उससे पहले हो जाती है, तो फिर शायद इस पूरे खत्ते की रीजनल जो अब नया सेटअप बन रहा है उस पर बड़े दूररस असरात होंगे। अब सवाल 2-3 उठते हैं, क्या जब ये हुर्मुज़ के ऊपर इतना एग्रेसिव स्टांस है ईरान का, और आपने देखा कि ब्लॉकेड भी इन प्लेस आ गया है, जो ईरानियन ब्लॉकेड है जो अमेरिका ने लगाया है, तो अब क्या होने जा रहा है? और क्या पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, अगर ये जितनी भरपूर हमायत अब तक ईरान के साथ की है, अगर ये अपनी जगह से कुछ हटे तो फिर इसका आने वाले दिनों में क्या असर होगा ईरान के फ्यूचर का इस खत्ते में भी और इवन ऑन द लार्ज ग्लोबल सेटअप, इस पर भी बात करेंगे। दूसरा, पाकिस्तान में बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं। 28वीं अमेंडमेंट की फिर बड़ी हम बात सुन रहे हैं कि उस पर क्या क्या बड़ी चीज़ें आ रही हैं। और दूसरा, पीटीआई की पॉलिटिक्स में लग ये रहा है कि जो इमरान खान साहब की फैमिली है वो अब लीड करेगी इस तहरीक को। क्या वाकई इसमें कोई हकीकत है? और अगर वो लीड कर रही है तो फिर उनकी पार्टी का क्या स्टांस होगा बहुत से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर। ये दोनों सब्जेक्ट आज हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ होंगे बैरिस्टर अकील मलिक, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ,
وہ گورنمنٹ کا ویو پوائنٹ ہم ان سے سن لیں گے. شفیع جان ہمارے ساتھ ہوں گے جو انفارمیشن منسٹر ہیں کے پی میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کے, اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم یہ ایران کے اس بڑے سنجیدہ موضوع پہ بات کریں گے. اس میں ڈاکٹر کامران بخاری میرے ساتھ ہوں گے, سینئر ریزیڈنٹ فیلو ہیں مڈل ایسٹ پالیسی کاؤنسل واشنگٹن کے. تو پہلے ذرا بات کر لیں, پاکستان سے شروع کرتے ہیں, اینڈ دین یہ ایران کا جو بہت کرٹیکل کویشچن ہے, اگر پاکستان سعودی عربیہ مجبور ہو گئے ایک دوسرے زاویے سے دیکھنے کے لیے ایران کی فیوچر کو, تو اس کا تمام خطے پہ اور خود ہمارے ملک پہ کیا اثر ہو سکتا ہے؟ وکیل صاحب پہلے تو آپ سے شروع کرتے ہیں نا, یہ تو ایک چیز بتائیں 28ویں امینڈمنٹ کب آ رہی ہے؟ بیکاز میری کافی آپ کے لوگوں سے بات ہوئی, انہوں نے کہا جی 28ویں آنی تو ہے, کیونکہ ایک تو جو سی فائنینشیل ارینجمنٹس ہوئی ہیں صوبوں کے اور وفاق کے درمیان میں, یہ ون ٹائم پیسے دے دیے, یہ بھی ریگولرائز ہوگا, اور بھی ہمارے کوئی بڑے امپورٹنٹ چیزیں ہیں. تو 28ویں کب آ رہی ہے, کیوں آ رہی ہے, اور اس میں کیا کیا ہے؟ ذرا کچھ شیئر کر لیں ہمارے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت بہت شکریہ مالک صاحب. بالکل 28ویں آنی تو ضرور ہے, اور بالکل جو بھی اگلا نمبر ہوگا وہ 28واں ہوگا, کیونکہ 27 آئینی ترمیم ہو چکی ہیں اور اس کے بعد 28ویں ہی ویسے جو آپ کی سپیڈ ہے کچھ پتہ نہیں 29ویں 30ویں ساری آ جائیں. عین ممکن ہے, اس پارلیمان کا استحقاق ہے, اور بالکل دل نہیں پڑتا. نہیں, میرے خیال سے وقت کے ساتھ ساتھ قانون میں جدت اور آئین میں بہتری اور اس میں مثبت چیزیں. کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 28ویں میں؟ دیکھیں جس طرح آپ نے خود کہا, این ایف سی اٹ سیلف از اے میک شفٹ سچویشن, وہ ایک تھی اور ایک ارینجمنٹ تھی. صوبوں نے اپنا خود والنٹریلی وفاق کو اس کا برڈن کم کیا, اس کا برڈن شیئر کیا, اسٹریٹجک اسپینڈنگ. اور ان اینی کیس اگر آپ دیکھیں تو گلگت بلتستان اور اے جے کے لیے بھی آپ کو اسی کٹی میں سے نکالنے پڑتے ہیں, اور ان کا بھی پھر ایک شیئر ہونا چاہیے اس حوالے سے. یہ کب تک ہوگی, کیسے ہوگی, اس کی کیا ارینجمنٹ ہوگی, دیز آر تھنگس دیٹ اسٹل یٹ نیڈ ٹو بی ڈیسائیڈڈ. اس کے ساتھ یہ ایک میں آپ کو بات ضرور بتا سکتا ہوں, پاپولیشن دیکھیں, ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا اٹس ون آف دا بگیسٹ کنسرنس. کل بھی ایک پاپولیشن کے اوپر بہت بڑی کانفرنس ہے اسلام آباد میں, اور منسٹری آف ہیلتھ جو ہے اس کو لیڈ کر رہی ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو فرسٹ ایور نیشنل پاپولیشن کاؤنسل, اور اتنے ہائیسٹ لیول پہ اس کی فارمیشن, اس کی کمپوزیشن اگر آپ دیکھیں تو ہمارا سیریسنس لیول دیکھیں کہ پاپولیشن از اے ٹکنگ ٹائم بام, دیٹ آلسو نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ. ایجوکیشن, یکساں تعلیمی نصاب از آلسو another thing کہ ہر اگر پاپولیشن اتنا امپورٹنٹ ہے تو کیا 28ویں میں ہم یہ چینج دیکھیں گے کہ جو ابھی ویٹیج ہوتی ہے آپ کی ریونیو ڈسٹریبیوشن کی, اس میں تقریباً 80% کے کتنا ویٹیج صرف پاپولیشن کا جی ہے, ایبسلیوٹلی, تو پھر یہ فارمولا چینج ہوگا تاکہ صوبوں کو ڈسکریج کریں کہ وہ پاپولیشن کو, ابھی تو فائدہ ہے نا, میری پاپولیشن زیادہ ہے, مجھے زیادہ پیسے مل جاتے ہیں. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. تو پھر یہ فارمولا چینج ہوگا. جی بالکل, دیکھیں ایک تو پاپولیشن از ون آف دا بگیسٹ فیکٹرز, جو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جی آپ کی اگر آبادی جو ہے اس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کے حوالے سے آپ کو پیسے ملیں گے, آپ کا شیئر اتنا بنے گا. اب یہاں پہ دیکھیں کہ خالی آبادی ہی ایک کنسیڈریشن نہیں ہونی چاہیے, اور صوبوں کو واقعی ڈسکریج کرنا چاہیے. اور ڈسپائٹ کہ آبادی اور اس کے ساتھ پھر ایریا دیکھیں, ایریا بڑا جو ہے وہ بلوچستان کا ہے سب سے زیادہ, آبادی دیکھیں تو سب سے زیادہ پنجاب میں ہے. تو یہ ڈسپیرٹیز یا یہ جو چیزیں ہیں یہ بالکل ایڈریس ہونے والی ہیں اور ہونے کی ضرورت بھی ہیں. اور اسی طرح میں جس طرح آپ سے بات کر رہا تھا کہ لوکل گورنمنٹس کا جو ایک لوکل گورنمنٹ سٹرکچرز ہیں, اور ایم کے ایم کی بھی ایک ڈیمانڈ رہی ہے, ہم نے بالکل اس ٹائم بھی کنسیڈ کیا تھا, کمیٹیز میں بھی کنسیڈ کیا تھا. ہم نے کہا 27ویں کے ٹائم پہ بھی کہ وی ایگری کہ جو ڈیولوشن آف پاور کا کانسیپٹ ہے وہ یہ نہیں تھا کہ وفاق سے لے کے آپ صوبوں تک, 140A جو کہتا ہے پھر کیا یہ فارمولا بھی آ جائے گا کہ جو آپ کو ریونیو شیئر ملے گا صوبے کو این ایف سی کے, اس کے اندر یہ ڈیسائیڈڈ ہوگا کہ اس حصے میں سے اتنا حصہ لازم ہوگا صوبائی حکومت کو کہ وہ اپنی لوکل گورنمنٹس کو ڈائریکٹ جائے, جہاں پروونشل فائنانس کمیشن بن جائیں گے؟ نہیں, پروونشل فائنانس کمیشن تو بننے چاہیے. یہی بات ہے کہ ان کو کب آپ انٹروڈیوس کروائیں گے. میں وہی کہہ رہا ہوں, کیا یہ 28ویں میں یہ فارمولا سارا ایکسپلین ہو جائے گا؟ آپ کو 100 روپیہ مل رہا ہے, یہ لاہور کا شیئر ہے, وہ سینٹرل پنجاب کی گورنمنٹ کا, اور یہ جو باقی اتنے پیسے ہیں یہ آپ کو لوکل گورنمنٹس کو دینے ہیں, تو یہ بھی فارمولا آ جائے گا. اس طرح فارمولا آپ ساری چیزیں آئین پاکستان میں تو نہیں ڈال سکتے, ظاہری بات ہے. جو پروونشل فائنانس کمیشن براڈ اسٹروک میں تو آ سکتا ہے نا, نہیں براڈ اسٹروک میں کچھ چیزیں ڈیفائن ہوں گی, لیکن اتنی نیٹی گریٹیز میں جا کے وہ چیزیں ڈیفائن نہیں ہو سکتی. وہ پھر اس کا فردر جو اسٹیپ ہے لیجسلیٹو اسٹیپس ان دی پارلیمنٹ اسمبلیز, کیا 28ویں میں یہ طے ہو جائے گا کہ جو
NFC سے آپ کو شیئر ملے گا اس شیئر میں سے یہ تناسب آپ کو پروونشل جو آپ کا کمیشن ہے ٹھیک ہے نا اس کو آپ دیں گے اور وہ لوکل باڈیز میں بانٹے گا. جی اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہونی چاہیے اور بالکل یہ میں سمجھتا ہوں کہ ضروری بھی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی. یہ نہیں ہے کہ آپ کو پیسے دے دیے جائیں اور اس کی نہ کوئی پوچھ ہو نہ کوئی گچ ہو اور بالکل پھر یہ بیان نہیں چلے گا کہ ہاں لے لیا 10,000 رقبہ جہاز لے لیا بس لے لیا چاہیں جو آپ نے کرنا ہے پھر وہ نہیں ہو سکے گا. اکاؤنٹیبلٹی ہو پائے گی کیونکہ پبلک فنڈز ہیں. دیکھیں نا وفاق لیتی ہے IMF سے قرضہ اس پہ پھر پورا ملک چلتا ہے کیونکہ وفاق ہی دیتی ہے آگے صوبوں کو. وفاق ہی کرتی ہے PSDP کی سپینڈنگ وفاق ہی کرتی ہے ڈیٹ سروسنگ وفاق ہی کرتی ہے صوبوں کو ڈسٹریبیوشن. اس کے بعد صوبوں کو پیسے جاتے ہیں تو اکاؤنٹیبلٹی کدھر ہے؟ تو پھر آپ ہی سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں کیوں ہو رہی ہیں کیا ہو رہا ہے کوئی پوچھنے والا ہے 28ویں میں کب تک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں اب میں I will not put a timeline to this because ایک پولیٹیکل کنسنسس ہونا ضروری ہے in a coalition government that is one of the biggest requirements کہ آپ کو تمام سیاسی جماعتوں کو 2/3 اکثریت پہ لانے کے لیے اس آئینی ترمیم پہ منانے کے لیے you need time. ہو سکتا ہے یہ آگے تھوڑی چلی جائے کوئی مارچ میں چلی جائے کیونکہ جب سینٹ کے اگلے الیکشن ہونے ہیں مارچ کے پھر پولیٹیکل پارٹیز کی جو پوزیشن تھوڑی چینج ہونی ہے تو اس حوالے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. بٹ a lot of things need to be seen from different جوڈیشری angles. پہ تو آپ کی مرضی کی آپ نے سارے باکسز ٹک کر لیے ہیں. جوڈیشری کی کچھ رہ گئی ہے چیز جو کوئی ٹیڑھی میڑھی کوئی کیل رہ گئی ہو جو آپ کو سوٹ نہ کرتی ہو کہ ان کو بھی 28ویں میں بھی اور کسنا ہے آپ نے؟ نہیں میرے خیال سے جو جوڈیشل ریفارمز ریفارمز ہم نے اور لیگل ریفارمز کیے ہیں اس کے مثبت نتائج آ رہے ہیں. ابھی دیکھیں بالکل ہر فیصلہ آپ کے حق میں ہوتا ہے. نہیں یہ ہر فیصلہ ہمارے حق میں نہیں ہوتا. حکومت کے خلاف بھی آئے روز کئی فیصلے حکومت کے خلاف آ رہے ہوتے ہیں. یہ آپ دیکھیں مالک صاحب بریکنگ نیوز دیں نا مجھے کون سا حکومت کے خلاف فیصلہ آیا کوئی بریکنگ نیوز ہی دے دیں. دیکھیں میں اب آپ کو not on top of my head because obviously میں لیکن آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ مالک صاحب Trust me, even if you have a magician's hat, میں بھی آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں even if you had a magician's hat تو اس میں سے آپ وہ ریبٹ پل آؤٹ نہیں کر سکتے کہ یہ فیصلہ حکومت کے خلاف آیا. جوڈیشری ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے. نہیں میں I probably wouldn't be able to pull out a rabbit but I'll pull out a pigeon for you definitely. لیکن میں یہ ضرور آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کا جو طریقہ کار ہے آج کل انٹرویوز ہو رہے ہیں اور وہ انٹرویوئنگ کمیٹی پراپر بنی ہے جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ سے بھی ہیں جس ہائی کورٹ کی کے اندر جج تعینات ہونے وہاں کے چیف جسٹس بھی ہیں اور اسی طرح سپریم کورٹ سے بھی ہیں. چلے ہمیں شفیع جان صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے منسٹر فار انفارمیشن KP. السلام علیکم شفیع. جی وعلیکم السلام. شکریہ مالک صاحب. چلے آپ کے پاس آنے سے پہلے میں ایک چیز ان سے اور کر لوں. آپ نے بھی بات کی یار پولیٹیکل کنسنسس اور یہ باتیں ہو رہی ہیں. آج ہی بیرسٹر گوہر گلا کر رہے تھے کہ یار 9 مہینے ہو گئے عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی. آج بھی وہ کھڑے ہوئے تھے باہر سارے ان کا وقت ختم ہو گیا. کنسنسس صرف آپ کا پیپلز پارٹی سے ضروری ہے اس ملک میں اسٹیبلٹی کے لیے کہ ان کے ساتھ بھی آپ کی اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے جو بھی ہے اٹ از دی اونلی وائبل اپوزیشن. ایک ہی اپوزیشن پارٹی رہ گئی ہے وہ یہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے ان سے کیوں نہیں آپ بات چیت کرتے؟ ان سے ہوئی ہے آپ ان کو ملاقات نہیں کرنے دیتے. بات آپ نے کیا کرنی ہے؟ ان سے بات ہوئی جب آپ نے وہ 28ویں ترمیم کے حوالے سے بات کی انہوں نے کہا ہم اس طرح کی باتیں سن رہے ہیں اور یہ پہلی 2 روز میں جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں. ان میں سے 2-4 نے کہا جب میں نے ان کو بتایا کہ اس کے یہ پبلک انٹرسٹ کی چیزیں ہیں اس میں انکلوڈ ہو سکتی ہیں انہوں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے ہو سکتا ہے ہم آپ کا جو ہے اس میں اگر پبلک انٹرسٹ کی چیزیں ہیں تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے. تو یہ ایک سرسری سی بات چیت ہوئی پارلیمنٹ میں آن دا فلور آف دا نیشنل اسمبلی. وہاں پہ جب ملاقات ہوئی تو ان سے یہ بات ہوئی. اب اچھی بات ہے کمیٹیز میں واپس آ رہے ہیں یہ بھی ان کا کوئی فیصلہ آج آ چکا ہے. لا منسٹر کہتے ہی کہتے جو ہے تھک ہی گئے. اسپیکر نیشنل اسمبلی تھک گئے کہتے کہتے کہ کمیٹیز میں خدا را واپس آ جائیں. باقی جتنے پارلیمانی لیڈرز ہیں وہ کہتے رہے کہ بھئی آپ واپس آئیں. شکر ہے کہ کوئی سینٹی پریویل کی اب یہ کمیٹیز میں واپس آئیں. شفیع اس سے شروع کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ RAM کا آج آپ کی پارلیمنٹری جو میٹنگ تھی یہاں پہ اسلام آباد میں وہاں تو بڑا خبریں یہی آ رہی ہیں سب نے بڑا انسسٹ کیا کہ ہمیں جانا چاہیے. اب کل میٹنگ ہے پارلیمنٹری کمیٹی کی آپ کی ادھر اسلام آباد کی اور پھر گور صاحب کا بیان تھا کہ وہ بھی چلائیں گے پھر پولیٹیکل کمیٹی بیٹھے گی. کیا پارٹی آ رہی ہے واپس اب تمام سٹینڈنگ کمیٹیز میں؟ سب سے پہلے مالک صاحب آپ کا شکریہ. جہاں تک سٹینڈنگ کمیٹیز کی بات ہے تو عمران خان صاحب کے حکم پہ ہی سٹینڈنگ کمیٹیز کو چھوڑا گیا تھا. PSC کی کمیٹی کو جنید صاحب نے چھوڑا. اگر خان صاحب کا جب تک حکم نہیں آتا ہم کسی بھی کمیٹیوں میں واپس نہیں آئیں گے. تحریک انصاف میں تمام تر فیصلوں کی قوت جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے. عمران خان صاحب نے ہی یہ ڈیسیجن لیا ہے
اور یہ ڈیسیجن اگر کوئی واپس لے گا تو وہ بھی عمران خان صاحب ہی ہوں گے. جب تک ان کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں آتا, کوئی حکم نہیں آتا, ایسا کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا جائے گا. تو وہ حکم کیسے آئے گا؟ وہ ان سے ملاقات تو یہ کرنے نہیں دے رہے, نہ فیملی کی نہ وکلا کی. تو پھر یہ دیکھیں مالک صاحب, ایک پہ ایک سوال ایڈ کر لیں شفیع, ایک اور سوال ایڈ کر لیں کہ جب وہ بیرسٹر سیف والی بات چلی کہ بشرا بی بی کی فیملی نے کہا کہ بیرسٹر سیف وہ آئیں مجھ سے ملاقات کریں, تو پھر آپ کے بھی چیف منسٹر نے, سہیل آفریدی صاحب نے, علیمہ خان نے, ان کو بھی تل دیا اور کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, کیا نہیں ہو سکتا. تو پھر یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ اور کیا بیرسٹر سیف کی ملاقات پہ اعتراض ہے آپ لوگوں کو کہ ان کی ملاقات ہونی نہیں چاہیے بشرا بی بی کے ساتھ کم از کم؟ مالک صاحب, میں تو کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ کسی کی بھی ملاقات اس وقت عمران خان صاحب سے اگر ہو سکے تو ہم اس کو ویلکم کریں گے, چاہے وہ بیرسٹر سیف صاحب ہو, چاہے اس وقت کوئی بھی رہنما ہو, چاہے کوئی وکیل ہو, کوئی بھی اس وقت اگر عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کی پوزیشن میں ہے یا عمران خان صاحب نے ان کو کال آن کیا ہے یا ان کی ملاقات گورنمنٹ کروا رہی ہے تو ان کو بالکل ملاقات کرنی چاہیے. سہیل آفریدی صاحب کو کوئی اعتراض نہیں ہے, نہ ہی صوبائی حکومت کو اعتراض ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ اندر کوئی بندہ جائے, وہ عمران خان صاحب سے ملے. یہ جو حکومت کے ایک ظلم اس وقت ہے, جس طریقے سے غیر قانونی طریقے سے لوگوں کو روکتے ہیں ملاقات سے, یہ ختم ہو. ہمیں خان صاحب کی صحت کے بارے میں کچھ معلومات آئے تو ہم تو اس کو ویلکم کریں گے. کس نے کہا ہے کہ ہم نے اس کی مخالفت کی ہے؟ یار یہ بتائیں بیرسٹر صاحب, پرابلم کیا؟ مجھے آپ کی پاور پالیٹکس کی موو سمجھ آتی ہے. آپ نے انکمیونیکیڈو کر دیا عمران خان کو, ایک کنفیوژن بڑھ گیا پارٹی کے اندر, اپنے اختلافات ہیں وہ اور فشرز بڑھ گئے, وہ ہر کوئی اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد میں ہے. آپ کو تو سوٹ کرتا ہے. قانونی طور پر, اخلاقی طور پر کیسے آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ نہ فیملی ملے, نہ وکیل, خاص طور پر نہ وکیل ملے, 9 مہینے کورٹ سے جاتے ہیں, یہ فیصلے لے لیتے ہیں. اب کیسے اس کو ریشنلائز کر سکتے ہیں؟ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ملاقات ان کی فیملی کی ہو رہی ہے. بشرا بی بی کے ساتھ جو ان کی اہلیہ ہیں اس کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے, رپورٹ ہوتی ہے, ان کی فیملی بھی کنفرم کرتی ہے کہ جی ان کی آپس میں ملاقات ہوئی, آدھا گھنٹہ ہوئی, 45 عمران خان کی ان کی فیملی سے کیوں نہیں ہو رہی؟ عمران خان کی ان کی فیملی سے ملاقات نہ ہونا وہ خود ایک بہت بڑا امپیڈیمنٹ ان کی اپنی فیملی ہے, ان کی بہنیں ہیں جس قسم کی. یہ پچھلا ٹیوزڈے چھوڑ کے, آج ٹیوزڈے مطلب منگل کا دن, اس کو چھوڑ کے یہ جو کہہ رہے ہیں, بیکاز میں نے تو نہیں دیکھا لیکن ان کی بات پہ مجھے یقین ہے کہ واقعتاً شاید کراؤڈ آج نہ لے کے گئے ہوں, متواتر طور پہ وہاں پہ جا کے جس قسم کا کراؤڈ لے کے جایا جاتا ہے, وہاں پہ جا کے ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنائی جاتی ہے. پھر کہتے ہیں کہ آپ نے کہا عدالتوں سے یہ فیصلے لے کے جاتے ہیں, تو پھر اسی عدالت کا فیصلہ ہے نا مالک صاحب جس نے کہا کہ بھائی وہاں پہ جا کے پریس کانفرنس مت کریں, پر وہاں پہ جا کے بالکل وہ کہتے ہیں کہ آ کر کے یہ وہاں پہ پریس کانفرنس کرتے ہیں, وہاں پہ جس قسم کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں, جس قسم کی یہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اڈیالہ کے پریمیسز کے. اچھا چلیں, لیٹ می پٹ اٹ ویری کلیئرلی. چلیں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, اگر اگلی ملاقات والے دن بہنیں جاتی ہیں, وہ میڈیا سے بات نہیں کرتی, ان کے ساتھ ورکر اور کوئی کراؤڈ نہیں ہوتا, وہ خود جاتی ہیں, ملاقات ہو جائے گی؟ دیکھیں اب ان کے ساتھ اگر کوئی ورکر کوئی کراؤڈ نہیں جاتا, کیونکہ میں نے تو یہ جو سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے یہی ہے کہ علیمہ خان نے کہا اب میں اڈیالہ نہیں جاؤں گی, اینڈ دیٹ سیز اے لاٹ اباؤٹ اے لاٹ آف تھنگس, کہ اب انہوں نے کہا میں اڈیالہ نہیں جاؤں گی اور کوئی تحریک چلاؤں گی اینڈ سو آن سو فورتھ, وہ نہیں جائیں گی. اگر وہ نہیں جاتی, باقی بہنیں جاتی ہیں, اور لسٹ تیار کون کرتا ہے؟ لسٹ تیار ہوتی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کے سگنیچر سے, جو کیونکہ انڈرٹیکنگ دے کے آئے کہ لسٹ میں پریپیئر کروں گا, اس کمیٹی کے ساتھ میں ہوں, اور وہ 5-6 اگر لسٹ کے لوگ جاتے ہیں وداؤٹ اینی کراؤڈ, اکیلے چلے جاتے ہیں, آپ گارنٹی کرتے ہیں ملاقات ہو جائے گی؟ میں دیکھیں آئی کین ناٹ گارنٹی, بٹ وٹ آئی کین سے ٹو یو از کہ یہ بھی کہا گیا کہ بیرسٹر سیف اور ملاقاتیں, ہمیں یہ پتہ چلا, یہ کیوں نہیں ڈالا ابھی تک نام بیرسٹر سیف کا؟ ایک بھی لسٹ مجھے دکھائیں جس میں بیرسٹر سیف کا نام ڈلا ہے. اگر یہی ان کی انفارمیشن ہے یا ان کو یہ ہے کہ بیرسٹر سیف کی, اور چلے شفیع بڑا اچھا پرٹیننٹ پوائنٹ ہے, آپ لوگ خالی ایک دن بیرسٹر سیف کا نام کیوں نہیں دے دیتے؟ نہ کراؤڈ ہوگا نہ میڈیا ہوگا, وہ جا کے یہ کہتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں, تو آپ لوگوں نے بیرسٹر سیف کا نام دیا کیوں نہیں آج تک؟ دیکھیں آپ بیرسٹر عقیل صاحب کو بار بار کیوں پسا رہے ہیں, یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے یہ چیز. دیکھیں بیرسٹر سیف کی آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کو ضرورت پڑتی ہے, نون لیگ کا پرانا وزیر ہے مالک صاحب, جب یہ مشکلات میں پڑتے ہیں تو پھر یہ 7 بجے جیل بھی کھول دیتے ہیں, پھر بیرسٹر گور اور بیرسٹر سیف کی ملاقات بھی کرواتے ہیں, پھر یہ ہیلی کے ذریعے پشاور سے اسلام آباد بیرسٹر سیف اور بیرسٹر گور کو بلاتے ہیں.
اور جب یہ مشکل سے نکل جاتے ہیں تو پھر کہ یہ لیکن اسٹل شفیع پھر بھی ایک انگریزی میں ہوتا ہے نا یو کال دی ادر سائڈز بلف. آپ ان کا بلف کیوں نہیں کال کرتے؟ آپ بیرسٹر صاحب کا نام دیں, ان کو پھر جو ہم پوچھ لیں گے, ان کو جواب دینا پڑے گا. ہاں بھائی وہ تو اکیلا بندہ ملنے آیا تھا, کیوں نہیں تم نے ملنے دیا, یا اس کے ساتھ ایک آدھا بندہ. آپ لوگ نام کیوں نہیں دیتے بیرسٹر صاحب کا؟ مالک صاحب بالکل, میں سلمان اکرم راجہ صاحب, کیونکہ یہ پارٹی سلمان اکرم راجہ صاحب کا ہی ڈیسیجن ہوتا ہے اور پارٹی کا ڈیسیجن ہوتا ہے, میں ان کو یہ بات کہہ بھی دوں گا. آپ ان سے یہ تو پوچھ لیں کہ پچھلے 9 مہینوں سے جو روزانہ لسٹ آتی ہے ان لوگوں کی ملاقات آپ کیوں نہیں کروا رہے, نہ آپ فیملی کی ملاقات کروا رہے ہیں. آج تو وہاں پہ کوئی نہیں تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں کرا رہے. دیکھیں دو ہی پریشر ہوتے ہیں نا, یا ان پہ سڑک کا پریشر ہو یا الیکشن کا پریشر ہو. الیکشن بہت دور ہے, سڑک کا پریشر آپ بنا نہیں پائے. نہیں تو پھر اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے, کوئی آئین نہیں ہے. جس کے پاس پریشر نہیں ہوگا تو پھر وہ جنگل کے قانون میں رہے گا بیچارہ, اس کے کوئی حقوق نہیں ہوں گے. اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اغوا کیا انہوں نے, قید نہیں کیا, کیونکہ اگر قیدی کی بھی اپنے حقوق ہوتے ہیں. 302 کا جو ملزم ہوتا ہے اس سے بھی فیملی ملتی ہے. اچھا مجھے تحریک کا یہ آپ کی بات آئی تھنک ہم سب کو پتا ہے کہ کیا گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. فرینکلی آپ اگر اتنے نائف ہیں کہ آپ کو نہیں پتا تو پھر اللہ رحم کرے. آپ کو نہیں پتا کہ زمینی حقائق کیا ہے. ان گراؤنڈ زمینی حقائق کو سامنے رکھ کے ان سے سوال کریں نا. دیکھیں جوڈیشل ریفارمز کے بعد جوڈیشری بہت اچھی ہو گئی ہے. لا اینڈ آرڈر پہ پھر کسی دن بات کر لیں گے. لیکن یہ مجھے بتائیں, یہ تحریک کی جو بات ہو رہی ہے, یہ جو علیمہ بی بی کی جب باتیں سنیں تو وہ تو لگتا ہے آپ لوگوں کو کرٹیسائز کر رہی ہیں. میں آپ کو 2 بیان سناتا ہوں جس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پچھلے دسمبر میں عمران خان نے کہا تھا کہ تنظیم سازی کریں اور تحریک کی تیاری کریں. اس میں انہوں نے جنید اکبر صاحب کا بھی نام لیا, سہیل افریدی صاحب کا بھی نام لیا. ذرا سنیں کیا کہہ رہی ہیں. ہم اپنی طاقت دکھاؤ پھر ان کو بات کریں. آپ بات کریں جب آپ ان کو طاقت والی پوزیشن میں ہو. آپ ان سے بھیک تو نہیں مانگ رہے کہ ان کے پاس خود ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. آپ نے اپنے ایم این ایز کو, اپنے ایم پیز کو دیکھیں, ہم تو صرف فیملی ہیں, ہم پارٹی نہیں ہیں لیکن ہم بہنیں ہیں اور ہم کھڑے رہیں گے. لیکن آپ لوگوں نے, عمران خان نے پچھلے سال کہا تھا کے پی میں اپنی تنظیم مضبوط کریں تحریک کے لیے, یہ عمران خان نے کہا تھا. دسمبر 20 تاریخ کو عمران خان نے کہا تھا سہیل افریدی کو کہا کہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں. مطلب یہ کہ تحریک کا مطلب ہے چیز کو آگے بڑھاؤ. آپ آگے بڑھیں, آپ ان پہ پریشر ڈالیں گے. انہوں نے کہا نعرے بہت لگا لیے اور آشے ڈالے لوگوں پہ, اور انہوں نے کہا کہ پچھلے ایک اور بیان میں انہوں نے کہا کہ دسمبر میں عمران خان نے پیغام دیا تھا سہیل افریدی کو, جنید اکبر کو, تنظیم سازی کریں, اور وہ اب کے پی سے ہی شروع کر رہی ہیں. یہ تو لگتا ہے کہ جیسے اب فیملی نے عدم اعتماد کر دیا آپ کی قیادت کے اوپر جو پارٹی لیڈرشپ پہ ہے, اور بہنیں ہی 2 بہنیں اڈیالہ میں ہیں, ایک ہمشیرہ ان کی کے پی کے اندر ہیں. سو نظر ہی آ رہا ہے کہ اب فیملی ٹیک اوور کر گئی ہے اس تمام تحریک کو. کیا یہ میں غلط سمجھ رہا ہوں؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ کوئی عدم اعتماد نہیں کیا گیا. افریدی صاحب کو کمپلیٹ اعتماد حاصل ہے عمران خان صاحب کا. علیمہ پر جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کورٹس بھی آ رہی ہیں, خان صاحب کے کیسز بھی فالو کر رہی ہیں, اڈیالہ بھی جاتی ہیں, انہوں نے ریلی سے بھی خطاب کیا. اس ٹائم جو بھی عمران خان صاحب کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, چاہے وہ تحریک انصاف کے اندر ہو یا پھر تحریک انصاف کے باہر ہو. اور علیمہ آپا کا رشتہ عمران خان صاحب سے بہن بھائی کا ہے, اور بہن کا رشتہ بڑا پیار بھرا ہوتا ہے, اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. علیمہ آپا کی ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے ہر رہنما کی ذمہ داری ہے کو عمران خان صاحب کے لیے آواز اٹھائے. ہم نے اپنی پارلیمانی پارٹی بلا لی ہے. اس کے ساتھ اچکزئی صاحب بھی 5 اگست کو اپنا سکیجول دیں گے, اور میں خود بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس بار جو تحریک ہو وہ ایک دن کی احتجاج سے کام نہیں چلے گا, اب ایک پراپر لائے عمل دینا چاہیے. ایک بات بتائیے, ایک بات آنیسٹلی بتائیے, اچکزئی صاحب تو آپ لوگوں نے بہانہ نہیں بنا لیا. جب آپ لوگوں سے تحریک نہیں چلتی, آپ لوگوں کے اختلاف ختم نہیں ہوتے, آپ فوراً کہتے ہیں جی وہ اچکزئی صاحب جو فیصلہ کریں گے. باقی آپ کی لڑائیاں چلتی رہتی ہیں, اپنے آپ سارے فیصلے کرتے رہتے ہیں. جب تحریک کی بات ہوتی ہے آپ سارا ملبہ ڈال دیتے ہیں اچکزئی صاحب پہ. اچکزئی صاحب کہتے ہیں میں کس سے بات کروں, ہر بندے نے 100 بندوں کو اپنا گروپ بنایا ہوا ہے. تو اچکزئی صاحب تو آپ کو ایک بہانہ نہیں مل گئے اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے تحریک کے معاملے میں؟ دیکھیں کوئی بہانہ نہیں ملا. اگر خیبر پختونخوا کی حکومت کی حد تک یا افریدی صاحب کی بات کریں تو اس کو میں بہتر آپ کو سامنے چیزیں رکھ سکتا ہوں. ہم نے خود یہ پیغام بھجوایا تھا خان صاحب سے, ہم نے پوچھا تھا کہ ہم بالکل تیار ہیں. افریدی صاحب آج بھی تیار ہیں, ہم اگلی 24 گھنٹوں کے ٹائم پہ بالکل تیار ہیں. ہم نے یہ کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم اسلام آباد آنے کو تیار ہیں, ہم لانگ مارچ کے لیے تیار ہیں, ہم دھرنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے کہا واپس میں میسج یہ ملا کہ آپ اچکزئی صاحب سے کنسلٹ کیے بغیر کوئی بھی قدم نہیں اٹھائیں گے.
پھر افریدی صاحب نے ملاقات بھی کی اچکزئی صاحب سے اس تناظر. تو اچکزئی صاحب کیا کہتے ہیں؟ اچکزئی صاحب کیا کہتے ہیں تحریک کے بارے میں؟ کیا کہا انہوں نے سہیل افریدی کو؟ جب افریدی صاحب نے یہ بات ان سے کہی تو انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ میں لوں گا. آپ بے شک اچکزئی صاحب سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ انہوں نے خود کہا کہ جی تحریک اور مذاکرات کے حوالے سے فیصلہ میں لوں گا. وہ جو فیصلہ لیں گے ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے. یہ فیصلہ کب تک آپ کریں گے کہ اب ہم نے مذاکرات پہ ہی زور رکھنا ہے یا احتجاج کرنا ہے؟ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ مذاکرات سے ہم کچھ حاصل کر سکتے ہیں. وہ اس لیے نہیں لگتا کہ کئی دفعہ ہم چیزوں کو آگے لے کے بڑھیں لیکن وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہوئی. ڈیڈ لاک کا شکار اس لیے ہوئی کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. ہم نے عمران خان صاحب کی بات جب بھی ان سے کی, ہم نے کبھی بھی مالک صاحب رہائی کی بات نہیں کی. خان صاحب کی رسائی کی بات ہم نے ضرور کی ہے لیکن ہم نے ان کو بے اختیار پایا ہے. اور مذاکرات سے کوئی چیز مجھے نہیں لگتا کہ ہم حاصل کر پائیں گے. لیکن بات وہیں جائے گی کہ احتجاج کی طرف جائے گی, مزاحمت کی طرف جائے گی, اور اس کے لیے ہم کمپلیٹلی تیار ہیں. اور ایک اس وقت سوچ بھی ڈیولپ ہو رہی, جیسے میں نے خود میرے ذاتی بھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے یہ ہومیوپیتھک احتجاج سے یا ایک تو جو لاہور میں اسیران ہیں شاہ محمود قریشی صاحب اور دوسرے لوگ, ان سے ابھی ڈائیلاگ کمیٹی جو ڈائیلاگ والا گروپ ہے پورا, انہوں نے بات چیت کی, ملاقات کی, انہوں نے بھی کہا کہ مذاکرات کی بات کریں تاکہ کوئی سلوشن نکالیں. تو کیا آپ اس سے بالکل ایگری نہیں کرتے جو لاہور سے شاہ محمود صاحب اور دوسرے لوگوں کا بیانیہ آیا ہے؟ وہ ہمارے ہیروز ہیں, وہ عمران خان صاحب سے وفاداری کی سزا کاٹ رہے ہیں. لیکن مالک صاحب یہ کویشچن میں آپ کے پاس بھی چھوڑ کے چلو, ہم بات کس سے کریں؟ ان سے کریں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. ان سے کریں کہتے ہیں کہ یہ بات ہم ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ان سے کریں کہتے ہیں کہ ہم پوچھ کے بتائیں گے. دیکھیں سچویشن کو سمجھنا پڑے گا. بات تو دیکھیں فریق جب کنفلکٹ ہوتا ہے دو لوگوں کے درمیان, آپ بھی اس سے ایک فریق اس سے کبھی بات نہیں کرتا جس کے پاس اختیار نہیں ہوتا. بات گوہر صاحب تو چیزوں کو لے کے بڑے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ہم اچکزئی صاحب سے ملاقات کریں گے, ملاقات کی اختیار ان کے پاس نہیں ہے. وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ملاقات ہی نہیں کر پا رہا. یہی عقیل صاحب سے ہی پوچھ لیتے ہیں نا. میں نے ان کو کہا تھا کہ ان کا بلف کال کریں, بھیج دیں نام بیرسٹر سیف کا اور سلمان کا بھیج دیں. مذاکرات میں بھی یہی آپ سجیسٹ کریں نا. میں تو کہہ چکا ہوں کہ ہمارا بلف کال کریں. آپ ان کا بلف کال کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں نہیں ملاقات کرتے اچکزئی صاحب کے ساتھ پرائم منسٹر؟ ہمیں آپ ویژول دکھا دیتے ہیں پرائم منسٹر گرم جوشی سے ہاتھ ملا رہے ہیں, جپیاں پپیاں جپیاں, لیکن ملاقات آپ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتا؟ پرائم منسٹر, میرا سوال بڑا سمپل ہے, پرائم منسٹر کیوں نہیں دعوت دیتے اچکزئی صاحب کو کل پرسوں آ جائیں, بیٹھتے ہیں, کوئی سولوشن نکالتے ہیں؟ پرائم منسٹر نے آن دا فلور آف دا ہاؤس ان کو مذاکرات کی دعوت دی. پرائم منسٹر نے آن دا فلور آف دا ہاؤس جا کے ان سے ہاتھ ملائے. پرائم منسٹر نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا کہ ہمیں استحکام پاکستان کی ضرورت ہے. آپٹکس نہیں. آپ اچکزئی صاحب کو ملاقات کے لیے کیوں نہیں بلاتے پرائم منسٹر؟ مذاکرات کی دعوت دی, بالکل اچکزئی صاحب سے ملاقات پرائم منسٹر کی متوقع تھی. پھر ان کی طرف سے جس طرح کے بیانات آتے ہیں, جس طرح کی بات چیت ہے اور جس طرح کا پھر ڈیمینر بجٹ کے دوران آپ ان کا ڈیمینر بھی دیکھیں. اتنی آپ کو فراغ دلی سے وزیر اعظم پاکستان نے آفر بھی کی اور کہا, اور ایک نہیں متعدد بار کی. تو ملک کی سٹیبلٹی, ملک کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کا فیصلہ اس بات پہ ہوگا کہ یار تو نے اس دن میرے خلاف ایسے گھورا, تو نے یہ بیان دے دیا. یہ تو پالیٹکس میں چلتا ہے. اگر میں آپ کے بیانات آپ کے لیڈران کے نکالوں تو زرداری صاحب نے یہ بھی کہا تھا, 3 سال کا بیان دیا تھا, اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, خود دبئی چلے گئے. ہم نے میاں صاحب کے ہی بڑے بڑے بیان دیے, جناب ووٹ کو عزت دو, سب کچھ دو. پھر ہم نے بہڑے ہم نے دیکھے, سمرسالٹ دیکھے. سیاست میں یہ تو چلتا ہے. آپ ہر چیز آپ چاہتے ہیں کہ لوگ اپوزیشن بھی آپ کی مرضی کے مطابق, آپ کی منشا کے مطابق کریں؟ ہم بالکل یہ نہیں چاہتے. لیکن بات یہ ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس پہ یا وزیر اعظم کے دفتر میں اچکزئی صاحب نہیں اگر جانا چاہتے, وزیر اعظم اگر بلائیں بھی تو یہ دیکھیں نا, یہ کیونکہ ان کو یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے وہ یہ کہے گی کیونکہ اپوزیشن لیڈر جو ہے چل کے وزیر اعظم کے گھر تک چلا گیا یا چل کے وزیر اعظم. اب اس خوف سے کہ سوشل میڈیا میں لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں, ہمیں یہ خوف نہیں ہے. میں یہ آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں کہ وزیر اعظم اگر دعوت بھی دیں گے نا تو then it obviously does not look good. They will look bad. اگر آپ دعوت دیں گے اور یہ نہیں آتے تو یہ برے لگیں گے. 6000 مرتبہ دعوت دے چکے ہیں, کیوں نہیں پارلیمنٹ میں ہی وزیر اعظم کا جو دفتر ہے وہاں پہ ملاقات کر لیتے؟ شفیع صاحب بتائیں کیوں نہیں اچکزئی صاحب پارلیمان میں جا کے ملاقات کر لیتے؟ سارا بجٹ کہتے رہے عمران خان کو رہا کرو, یہی باتیں کرتے رہے. سارا بجٹ تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں مالک صاحب. میں اگر غلط بیان نہیں کر رہا. لاسٹ 2 منٹس شفیع مجھے آپ بتائیں,
دو سوال دوبارہ ہم کرتا ہوں. عمران خان صاحب کی رہائی کی بات کریں گے, وہ ہماری پریورٹی ہے. ٹھیک ہے, ہمیں ووٹ عمران خان صاحب کی رہائی کا ملا ہے. ہم ہر جگہ پہ رہائی کی بات کریں گے. عمران خان صاحب ہی رہائی فورس کا کیا بنا جو آپ نے رہائی فورس اناؤنس کی تھی, اس کا کیا بنا؟ جلدی اس کا آپ ایک بہت بڑا ایونٹ دیکھیں گے, کیونکہ ہماری ممبرشپ تقریباً پوری ہو چکی ہے اور ہم ان سے حلف لیں گے. آپ نے جتنے مجھے شفیع بھائی جواب دیے نا, ہر چیز دیکھیں گے, ہوگا, کریں گے, کوئی اس میں ہو گیا, کر چکے, وہ کوئی چیز مجھے ابھی تک سنائی دے رہی. علیمہ خان لگتا ہے ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں. دیکھیں حالات ہمارے لیے نارمل نہیں ہیں. ہم نے تو کئی دفعہ کوشش کی, اسلام آباد بھی آئے, لانگ مارچ بھی ہوا, لیکن جدوجہد بہت بڑی ہے. جتنی بڑی جدوجہد ہوگی اس موجودہ نظام کے سامنے, جو نظام جو ہے ہر چیز کو انہوں نے قابو کیا ہوا ہے کسی غیر قانونی طریقے سے, اس چیز کو گرانے کے لیے اس جدوجہد کا آغاز ایک لائف ٹائم بلو پاسپورٹ سے ہوگا. بلو پاسپورٹ تو آپ دونوں ہی ماشاءاللہ, چلیں پھر 1-2 منٹ ایکسٹرا لے لیتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ بتائیں بلو پاسپورٹ انہوں نے تو جو کیا سو کیا, پورا پریولیج پیکج. آپ لوگوں نے بھی بلو پاسپورٹ پہ یہ کیا حرکت کی ہے, کیا ہے یہ؟ دیکھیں اور یہ بتائیں, باقی تو چھوڑیں. عبدالقادر صاحب انیشلی جب سینیٹر بنے وہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے بنے. مجھے 1 منٹ دیں گے اس کا. بالکل, آپ 1 سے 2 لے لیجئے گا. کمیٹی میں یہ معاملہ آیا, سینیٹرز کو ملتا ہے, اور وہ ان کی دیکھیں, ایک تو عام پولیٹیشنز جو ہے نا, میرا ایک پرسنل اوپینین ہے کہ صرف ڈیورنگ یور ٹینیور ہونا چاہیے, لیکن گورنمنٹ کی اگر آپ کو میں بتاؤں, اور ایز اے پولیٹیشین اگر میں بتاؤں, ناٹ گورنمنٹ بٹ ایز اے پولیٹیشین میں اگر آپ کو بتاؤں, اتنا آسان ہے سیاستدان پہ انگلی اٹھا لینا اور سیاستدان کو ایز اے اسکیپ کوٹ استعمال. مجھے یہ بتائیں, کیا 21-22 گریڈ کے فیڈرل سیکرٹریز عبدالقادر نے کیا ہائی کورٹ نہیں, میرا آپ سے سوال یہی ہے, میرا سوال آپ سے یہی ہے کہ یہ بلو پاس آفیشل آپ کے ججز کو, ریٹائرڈ کو اور بیوروکریٹس کو کیوں ملتا ہے, ان کی فیملیز کو کیوں ملتا ہے؟ یہ چینج ہونا چاہیے. کریں نا, بجائے ان کے آپ بجائے کہ ان کے بلو پاسپورٹس کینسل کریں, ہم نے کہا کیونکہ ان کو ملا تو ہم بھی لے لیں. نہیں, ہم میرے خیال سے کیونکہ میرے ایک گریڈ 22 کا جو بیوروکریٹ ہے, سرکاری افسر ہے, جی, اس کے بچوں کو بلو پاسپورٹ کس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں آپ, کیسے؟ پاسپورٹ رولز میں یہ چیزیں درج ہیں, بیوروکریسی نے بنا دی ہے نا. تو آپ لوگ بجائے اس کو کینسل کرنے کے, آپ بیٹھے ہوئے منسٹر آف اسٹیٹ فار لا ہیں, آپ بتائیں کیا بیوروکریسی کے جو یہ فیملیز کو بلو پاسپورٹس ایشو ہوئے ہیں بچوں کے کینسل ہوں گے؟ یہ انٹیریئر کا سوال ہے. کیا آپ کی ہمت نہیں ہے؟ میرا سوال آپ کی ہمت نہیں ہے میرا بیوروکریسی کو ٹیک آن کرنا. یہ سوال ہے انٹیریئر کا, اور انٹیریئر کی کمیٹی میں اسٹینڈنگ کمیٹی ان سینٹ. چلیں, کیا بیوروکریٹس کی فیملی کا کینسل ہونا چاہیے؟ میرے خیال سے جو غیر ضروری ہیں, جن کا نہیں بنتا, ان کا بالکل کینسل ہونا چاہیے, اور یہ ختم, اور یہ حجم کم ہونا چاہیے. کیا فیملیز کے پاسپورٹس وہ انٹائٹلمنٹ ہے, ہونی چاہیے کہ نہیں؟ بیوروکریٹ کی نہیں میں بات کر رہا, پرائیویٹ جو ان کی فیملی ہے, کیا اس کو رائٹ ہونا چاہیے بلو پاسپورٹ؟ ان مائی پرسنل اوپینین نو. گڈ, تو پھر دین ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. شفیع صاحب, آپ لوگ بھی اسی, آپ نے پریسر کر دیا, آپ کے لوگوں نے اس پہ, پی ایم ایل این بھی بیٹھی ہوئی ہے, یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگ بھی بجائے ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں, ان کی ڈگر پہ چل پڑے. آپ لوگوں نے کیوں بلو پاسپورٹ کی یہ ساری؟ دیکھیں ملک صاحب, مجھے 2 منٹ دیں گے, میں ساری سٹوری آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جہاں تک بلو پاسپورٹ کی بات ہے, کیبنٹ کے پاس جو ڈرافٹ آیا تھا اس میں ایسی کوئی شک شامل نہیں تھی. وہ ڈرافٹ جو ہے کیبنٹ سے پاس ہوا, اس میں صرف ایم پی اے کے لیے بلو پاسپورٹ تھا, جو ہمارے پاس ڈے 1 سے ہے. جب آپ ایم پی اے بنتے ہیں تو آپ کو بلو پاسپورٹ مل جاتا ہے, جب ٹرم ختم ہو جاتی ہے تو ختم ہو جاتا ہے. یہ چیز جب اسمبلی میں گئی تو پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر کنڈی صاحب, جو کہ گورنر صاحب کے بھائی ہیں, انہوں نے امینڈمنٹ اس میں پیش کر دی, اور وہ چیز وہاں سے پاس ہوئی اور وہ ایکٹ کا حصہ بنے. جب تنقید شروع ہوئی تو ہم نے 24 گھنٹے کے اندر اندر تمام متنازع شقوں کو واپس لینے کی افریدی صاحب نے اعلان کر دیا. ہم ان کی طرح تو نہیں ہے کہ 11 ارب کا جہاز خریدتے ہیں, پھر کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہاں بھائی خریدا ہے. اب 50 روپے پیٹرول مہنگا کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بھائی ابھی تو 50 ہوئے, ہم 150 بھی کر سکتے تھے, آپ کیا کر لیتے. تو یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے. اگر ہم سے غلطی ہوئی تو ہم نے اس کو واپس کیا. سینیٹر طلال, ایک منٹ, سینیٹر طلال نے اس پہ ہمارے خلاف پریسر کیا, ہمارے خلاف انہوں نے الزامات لگائے, اور پھر جب عبدالقادر نے سینٹ میں ایک بل لے کے آئے کہ جو ایکس سینیٹر ہے ان کے بچوں کے لیے 28 سال تک پاسپورٹ ملے, اس کی اس نے حمایت کر دی. نہیں, سینیٹر طلال نے حمایت نہیں کی, انہوں نے بالکل کی, کوئی حمایت نہیں کی. انہوں نے کہا کہ مسئلہ اقبال آپ کے بیٹے نے کلیم, وہ تو چلیں, I have run out of time. انہوں نے تو کہا ہم نے غلطی درست کر لی. کیا آپ بھی, آپ کی تو نہیں, چلیں وہ کہہ رہے ہم کر رہے ہیں, آپ لوگ بھی یہ تماشا ختم کریں گے کہ نہیں کریں گے کہ یہ پرکس اینڈ پریولیجز بس؟ I surely hope so. اور یہ 56,000 ریشنلائز ہوں گے. یہ کمیٹی میں آئے گی تفصیل کے کس کے پاس ہیں اور کتنے لوگ ہیں, اور کتنے اس میں پولیٹیشین اور کتنے اس میں دیگر لوگ ہیں جن کے پاس یہ بلو پاسپورٹ. 57,000 بلو پاسپورٹ جاری ہو چکے ہیں.
922 صرف خیبر پختونخوا میں ہیں. باقی 56,000 بلو پاسپورٹ کس کو ملے ہیں, کس نے جاری کی ہے, اور 1300 ریڈ پاسپورٹ کس نے جاری کی ہیں. یہ تمام تر ڈیٹا انٹیریئر منسٹری کو چاہیے کہ وہ عوام کے سامنے رکھے. ہاں یہ میرا سوال تھا کہ آپ لوگ یہ لسٹ کیوں نہیں یہ ریلیز کریں. یہ پیش ہوگی, یہی تو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے کہا ہے کہ آپ وہ لسٹ پیش کریں جس میں ڈپلومیٹک اور آفیشیل پاسپورٹ کی بائیفرکیشن دکھا کے ہمیں کس کے پاس ہے, پولیٹیشنز کے پاس ہے. چھوڑ دیں, میں شفیع ایک سیکنڈ, جی 17 گریڈ کے ای سیز جو ہوتے ہیں ان کے پاس بھی بلو پاسپورٹ ہے, اور پنجاب اسمبلی نے 2024 میں ایکٹ پاس کیا ہے کہ ضلع ناظمین اور ضلع چیئرمین کو بھی بلو پاسپورٹ دیا جائے. ان کے ایکٹ میں موجود ہے. تو ساڈا کی قصور ہے عام بندے دا, سانو بھی بلو دے دیو, سانو پیلا ہی دے دیو, سر آپ ہمیں بھی کوئی یلو پاسپورٹ دے دیں. میں بلو کلر کر دیتا ہوں آپ کے پاس. مذاق بنا لیا آپ لوگوں نے خدا کی قسم. آپ ہمارے سے یہ کمٹمنٹ کر رہے ہیں ایز منسٹر آف اسٹیٹ فار لا کہ یہ جو تمام لسٹ ہے کتنے پاسپورٹس ایشو ہوئے ہیں, کس کو ہوئے ہیں, یہ لسٹ پبلسائز ہوگی؟ نہیں, آئی کین اونلی کمٹ ٹو دا فیکٹ کہ یہ لسٹ ہونی چاہیے پبلک, اینڈ دا ریزن وائی سے دس از بیکاز یہ عوام تک تمام تر رسائی ہونی چاہیے کہ بھائی کیا اس میں ڈیٹا ہے اور کیا چیزیں ہیں کہ کس کے پاس ہیں کس کے پاس نہیں ہے. یہ اسٹینڈنگ کمیٹی جو سینٹ کی ہے وہ انٹیریئر کے جب اوپر ہے, پیٹرول آپ بڑھاتے ہیں نا, جب پیٹرول کی قیمت بڑھاتے ہیں, جب پیٹرول کی آپ قیمت بڑھاتے ہیں, لیوی اور بڑھاتے ہیں, بجلی بڑھاتے ہیں, وہ ڈیٹا فوراً آپ لسٹ سامنے پیش کر دیں, وہ ہمیں ٹھکتی ہے نا. اور جو یہ پریولیجز پرکس کی چیزیں ہیں یہ آپ نہیں بتاتے. نہیں آ جائے گا, یہ بھی ڈیٹا سامنے یہ بھی خدا نہ خواستہ ویسے نکل آیا ہے جس طرح نہیں یہ تو دیکھیں نا, یہ ان کا جو پریولیج پورا پیکج انہوں نے انٹروڈیوس کروایا, اس کے بعد الحمدللہ چلے اچھی چیز ہے, کہیں سے تو سٹارٹ ہوا, کہیں سے تو چیزیں چلیں. لیٹس ہوپ جی یہ جو بلو پاسپورٹ ہے, لیٹس ہوپ کہ یہی ایک گورنمنٹ کے لیے ریڈ لائن بن جائے, کیونکہ ہم تو ہرے پاسپورٹ پہ جو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے بہت جگہ پہ وہ تو ہم ہے, لیکن انفارچونیٹلی میں نے اس بلو پاسپورٹ کو بھی بڑی جگہ پہ بڑا خوار ہوتے دیکھا, صرف اس لیے کہ اس کی جو کریڈیبلٹی ہے بالکل اس قسم کی حرکتوں نے ایروڈ کر کے رکھ دی. بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. میں نے پروگرام کے ابتدائیے میں آپ کو پوری بیک گراؤنڈ بتا دی تھی کہ کس زاویے سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایران امریکہ وار کو. مسٹر ڈاکٹر کامران بخاری میرے ساتھ ہیں, سینئر ریزیڈنٹ فیلو مڈل ایسٹ پالیسی کاؤنسل واشنگٹن. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام محمد. ڈاکٹر صاحب امریکہ کو تو چھوڑ دیں, وہ تو ٹرمپ کی پالیٹکس چھوڑ دیں, وہ ایک دن وہ ہمیں آج اس نے اپنا کر دیا نا, ریورس کر دیا کل کی بات ہے 20% کی. یہ میرے نزدیک یہ سعودی عربیہ والا جو انسٹنٹ ہوا ہے ہوتیز کا, یہ بڑا کرٹیکلی امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک فرسٹریشن سی نظر آ رہی ہے رولنگ ڈسپنسیشن میں کہ ایران شاید کسی کی بھی نہیں سن رہا اور شاید اوور پلے کر رہا ہو اپنا ہاتھ یہ ہرمز کے اوپر سب کچھ. سعودی اس پہ جو اٹیک ہوا ہے یہ ہوتیز کا, یہ مجھے بتائیں کہ کیا یہ شارٹ ٹو مڈ ٹرم کے اندر سعودیز کا ویو پوائنٹ چینج کر سکتا ہے ابھی تک جو ان کا اس سولوشن ڈریون پالیسی تھی اس تمام جنگ کے بارے میں؟ دیکھیں اس میں جو ایشو ہے وہ ہے سمپلی کہ جی یہ جو ہوتیوں نے حرکت کی ہے یہ کیوں کی ہے, یہ کیا ایران کی حمایت میں کی ہے یا ان کے اپنے اندرونی ایشوز ہیں جن کو وہ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں. اس وقت میرا یہ ماننا ہے کہ پوری جنگ یعنی اگر آپ 28 فروری سے لے کے اب تک دیکھ لیں تو ہوتیوں نے کچھ بھی نہیں کیا ایران کے لیے. وہ اس سے بیسکلی دے ریکیوز دمسیلوز, اور وہ اپنے آپ کو ایک بیسکلی ریسٹرین کیے ہوئے ہیں کہ بھائی ہم اس آگ میں چھلانگ نہیں لگانا چاہتے. اور اس کی وجہ ہے کیونکہ ان کی اس ایران کے ساتھ جو الحاق ہے وہ اس بیسس پہ ہے کہ وہ ہوتیوں کے جو سیاسی اور جیو پولیٹیکل مفادات ہیں وہ اس کو کس حد تک آگے لے کے چلتا ہے اور کس حد تک وہ رسکس ہیں ایران کی جنگ میں جانے کے لیے. تو آئی تھنک کہ ان دو تھیٹرز کو علیحدہ کرنے کی ضرورت ہے. جو ہوتیز کر رہے ہیں وہ اندرونی یمن کا حوالہ ہے اور سعودی عرب کے اوپر سے جو دباؤ ہے, سعودی عرب نے ایک طرح سے ایک وہ فضائی دباؤ قائم کر رکھا ہوا ہے, بڑے عرصے سے قائم کیا ہوا ہے ہوتیوں کے اوپر, اور اس کو وہ بریک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اندرونی طور پہ جو وہ سدرن ٹرانزیشنل کاؤنسل ہے جو کہ ایک طرح سے اپنی آزاد خود مختار ریاست بنانا چاہ رہے ہیں جنوب کے اندر یمن کے, وہ بھی حرکت میں آئے ہوئے ہیں. اور پھر جو اس سے زیادہ جو سعودی بیک جو انٹرنیشنل گورنمنٹ ہے عدن کے اندر وہ بھی دباؤ ڈال رہی ہے. تو آئی تھنک ان دونوں تھیٹرز کو ہمیں جو ہے علیحدہ رکھنے کی ضرورت ہے, کنفلیٹ نہ کریں کیونکہ ڈائنامکس جو ہیں بہت علیحدہ ہیں. لیکن
یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کے خیال میں سعودی پرسپیکٹیو بھی یہی ہوگا کہ وہ کنفلیٹ نہیں کریں گے, ان کو نہیں جوڑیں گے اور وہ اس کو انڈیپینڈنٹلی ہی دیکھیں گے, یا آپ کے خیال میں خطرہ ہے کہ وہ, بیکاز ایک جنرل پرسیپشن تو ہے کہ ہوتیز ایران کی اجازت یا پرسیپشن یہ ہے کہ اس کی منشا یا اجازت کے بغیر سعودی عربیہ پہ اس ٹائم پہ حملہ کرنا, جب سعودی عربیہ ایک بڑا کرٹیکل رول پلے کر رہا ہے ایران کی انکلوسیونیس کے لیے, اس پوائنٹ آف ویو سے میں کہہ رہا ہوں سعودی پرسپیکٹیو کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ میرے نزدیک غلط جو ہے وہ فریم ہے, یہ درست نہیں ہے. یہ اسمپشن کہ جی وہ ہوتیز جو ہیں وہ ایران کہے گا جمپ تو وہ کہیں گے کہ جناب کتنا اونچا سر ہاؤ ہائی, تو وہ والا معاملہ نہیں ہے. ہوتیز جو ہیں وہ حزب اللہ نہیں ہیں اور وہ عراقی شیعہ ملیشیاز نہیں ہیں جن کا پورا انحصار ایران کے اوپر ہے. ہوتیز ہیو بین دیئر ایران کی اس ریجیم کے مارز وجود میں آنے سے بہت پہلے سے وہ وہاں ہیں, وہ ایک انڈیپینڈنٹ ایکٹر ہیں. آپ کے خیال میں یہ اتنا ہمیں اس پہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ جو وار ریلیٹڈ ڈائنامکس ہیں اس کو زیادہ چینج نہیں کرے گی؟ دیکھیں جب جنگ چھڑ جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے بہت سارے ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی بھی نہیں اس وقت کیلکولیٹ کر رہے نہ ہی سعودیز. تو جو نیت ہوتی ہے کہ بھئی اس کو مطلب علیحدہ طریقے سے ٹریٹ کیا جائے, وہ پھر اپنی جگہ رہ جاتی ہے. اور پھر جو جنگ ہے اگر میں اس کو ڈف ٹیل کروں, پہلے جب انہوں نے ہٹ کیا کویت کو, بحرین کو, تو اب اس کا سرپرائز جب قطر میں بھی اٹیک کیا ایرانیوں نے, ابھی ان کا جو ہم نے اینٹنا ٹرانسمیشن اڑایا ہے سب کچھ ہے, اور جتنا قطری ابھی پرو ایکٹیولی انوالوڈ ہوئے تھے ایران کے اندر, سوئٹزرلینڈ کے اندر بھی, باقی ان تمام چیزوں پہ, آئی تھاٹ کہ شاید ابھی آف دا بکس ہوگا بالکل قطر پہ حملہ. قطر پہ حملہ ہوتا ہے, ان ایکسپیکٹڈ ہوا, پھر آپ سعودیز کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں ہوتیز. ٹھیک ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کنفلیٹ نہ کریں, بٹ وہ ایک چیز ایڈ آن ہو جاتی ہے. کیا آپ کے خیال میں یہ جو اوور ایگریسونیس ہمیں ایران کی نظر آ رہی ہے, کیا یہ مس کیلکولیٹ تو نہیں کر رہے کہ جی ہر قیمت پہ امریکہ امن چاہتا ہے اور یہ دے کین پش اٹ آن دیئر ٹرمز, کہیں ایران اوور اسٹریچ تو نہیں کر رہا؟ اس میں دو فیکٹرز ہیں. پہلی تو بات ظاہر ہے مس کیلکولیشن کی ہے, وہ ضرور کر رہے ہیں. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ مڈ ٹرم کی طرف جا رہے ہیں, اور ان کی جماعت مڈ ٹرم کے جو ہے وہ جو سیزن ہے اس کے اندر ہے, اور وہ اس وجہ سے جو ہے ان کے ہاتھ جو ہے وہ کنسٹرینڈ ہیں. دوسرا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو عالمی سطح پہ جو تیل کی قیمت ہے, اور پھر جو سیکنڈ اور تھرڈ آرڈر فائنینشیل اور اکنامک جو ڈیریویٹو افیکٹس ہیں وہ بھی ایک کنسٹرینٹ ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر. تو ایک طرف تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے لیوریج کو اوور ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ اس کارروائی کے بعد دیکھیں اب ان کے اوپر کیا ہو رہا ہے. لک ویئر دیئر بیک, کہ کہاں وہ آ چکے ہیں. پہلے ایم او یو نے بلاکیڈ ہٹا دیا تھا, بلاکیڈ دوبارہ لگ گیا, اور ایک طرح سے ایک نیا نیو نارمل شروع ہو چکا ہے کہ وقتاً فوقتاً ایران کے اوپر حملے ہوتے رہیں گے جو وہ اگر کوئی ضرورت پڑے گی, کیونکہ ایک نارمل جب بن جائے تو پھر وہ ایک نیا جو ہے وہ شکل اختیار کر لیتا ہے جو میدان جنگ ہے. تو یہ آئی تھنک وہ مس کیلکولیٹ کر رہے ہیں. لیکن جو ایک دوسری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہاں اندرونی اختلافات جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں. وہ جو ہمیں تصویر نظر آتی ہے نا کہ جی سب بالکل ایک جگہ پہ الائنڈ ہیں, وہ بہت زیادہ انفارمیشن آپریشنز ہیں. اندرون خانہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ فیکشنلائزیشن ہے. میرے اپنے سورسز سے جو مجھے پتہ چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو غالیباف ہیں, جو اسپیکر آف پارلیمنٹ ہیں محمد باقر غالیباف, ان کا یہ جو انیشیٹو ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو ہے بات چیت کی جائے اور یہ جو ڈپلومیٹک عمل ہے اس کو آگے لے کے چلا جائے, یہ اس کے خلاف بہت زیادہ اپوزیشن ہے بہت سارے, اور اس میں آئی آر جی سی بھی ڈیوائیڈڈ ہے. اسی وجہ سے ہمیں وہ خبر آئی, منظر عام پہ آئی کہ جی یہ ایرانیوں نے جو غالیباف فیکشن ہے اس نے, چونکہ وہ پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہے امریکہ کے ساتھ, تو ان کو یہی ریلے کیا کہ جی یہ جو ہم نے ٹینکروں پہ حملے کیے ہیں یہ غلطی ہے, یہ کچھ لوگ ہمارے کر رہے ہیں, لیکن جو ہے یہ اس کو آپ ہماری آفیشیل پالیسی مت سمجھیں. تو اس کی جو بازگشت ہے, اس کو جس طریقے سے ریڈ واشنگٹن میں کیا جائے گا وہ ایز فالوز ہے کہ جی اگر صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اور ان کی انتظامیہ اس نتیجے پہ پہنچ جاتی ہے کہ ان کا تو اپنا گھر جو ہے وہ ان آرڈر نہیں ہے,
تو کیسی ڈیل کر پائیں گے کہ اگر ہم ان سے ڈیل کر لیتے ہیں تو ایک دوسرا دھڑا ہے اور ایلیمنٹس ہیں جو بات نہیں سنتے, تو یہاں تو ڈیل ہو نہیں سکتی. تو آئی تھنک کہ میں نہیں سمجھتا کہ ابھی حتمی طور پہ یہ فیصلہ ٹرمپ انتظامیہ نے کر لیا ہے, لیکن جو میں سن رہا ہوں وہ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے, یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہ کیا آیا کوئی ڈیل ممکن بھی ہے یا نہیں. آپ کی باتوں سے مجھے لگتا ہے کہ اب بال از ان دا ایرانین کورٹ, اور اب جو ایران فیصلہ کرے گا فردر ایسکلیٹ کرنے کا یا ریشنلائز کرنے کا, وہ ایران کے اگلے قدم پہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ امریکہ کا رسپانس کیا اور خطے کے باقی میڈیٹرز کا اور ممالک کا ہے. اب ایران کے اگلا اسٹیپ ہمیں ڈیسائیڈ کرے گا. جی, لیکن میں اس کو تھوڑا ماڈیفائی کروں گا. بال جو ہے ایران کے کورٹ میں ضرور ہے, لیکن ایران کو پہلے ایک کوہیسو ریجیم کے طور پہ آپریٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیا وہ کر پائیں گے, وہ سب سے بڑا اہم سوال ہے, کیونکہ اس کے اگر وہ کر پاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے پھر وہ جو بال ان کے کورٹ میں ہے پھر اس کو کھیل سکتے ہیں. چلیں, لیکن اگر وہ اتفاق نہیں کر پا رہے تو پھر کیسے کھیلیں گے. چلیں, ٹائم ول ٹیل, لیٹس ہوپ سینیٹی پریویلز. ڈاکٹر کامران, بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. اگلا ہفتہ 10 دن بہت امپورٹنٹ ہوں گے یہ ایران امریکہ جنگ کے اندر. ٹرمپ کا آج بیک آف کرنا 20% سے, سارا بوجھ اب دوبارہ ایران پہ آ گیا ہے. یہ ہوتیز کا حملہ بھلے جتنا مرضی اس کو آپ ڈسکنیکٹ کریں, یہ کنیکٹڈ ہے. جو قطر پہ حملہ ہوا یہ کنیکٹڈ ہے. کیا ایران آہستہ آہستہ اپنے بہت انفلوئنشل دوست, چاہے وہ دل سے ہوں یا مجبوری سے ایران کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہوں اور سولوشن ڈھونڈ رہے ہوں, ان کو اپنے سے دور تو نہیں کر رہا؟ میرے خیال میں اب بال اب ایران کی کورٹ میں ہے, کیونکہ 6 جولائی کو جب سٹیٹس بدلا یہ ایران کے ان حملوں سے بدلا جنہوں نے کمرشل ٹینکرز پہ کیے. اب بھی آنے والے دن میں بہت امپورٹنٹ ہمیں چیزیں نظر آئیں گی. اگر سیکیورٹی کانفرنس سعودی عربیہ کی ابھی آنے والے دنوں میں ہو جاتی ہے, وہاں پہ کیا طے پاتا ہے؟ ترکیہ کے ساتھ جو پاکستان کے فیلڈ مارشل ہے وہاں پہ کیا باتیں طے ہو رہی ہیں؟ اس کے بعد قطر کی جو لیٹسٹ اب کچھ وہاں پہ بھی فرسٹریشن آ گئی ہے, اس کے بعد ان کا رویہ کیا بدلتا ہے؟ اور ان تمام چیزوں کے بعد جو اگلے ماہ امریکہ میں بہت امپورٹنٹ دورہ ہے اس میں کیا طے پاتا ہے؟ آئی تھنک ان تمام چیزوں کی بنیاد اگلے ہفتے 10 دن میں رکھی جائے گی. لیٹس ہوپ کہ جو بھی ہو خطے کے لیے, ایران کے لیے, مسلمانوں کے لیے بہتر ہو, اور صرف ایران کے اندرونی جو فیکشنز کی کچھ کھینچا تانی ہے وہ فیوچر کو جیپرڈائز نہ کرے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.